بیٹے اور القدس کے نام میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج کی اس عبادت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نتوری طور پر پاشکا کے چوتھے اتوار کی عبادت خداوند کی نظر کرتے ہیں۔ آج کلیسیا ہمیں اچھے چرواہے کا اتوار منانے کو کہتی ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور اچھے چرواہے کی زندگی پر غور کر سکیں اور اس کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج کے اتوار کو بلاہٹوں پر غور کیا جاتا ہے اور اسے ووکیشن سنڈے بلاہٹوں کا اتوار بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے تاکہ مسیحی نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے آپ کو رہبانہ زندگی کے لیے پیش کر سکیں اور خدا کے خدمت کے لیے، اس کے لوگوں کی خدمت کے لیے، کلام کے پھیلاؤ کے لیے، ایمان کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے خدمات پیش کر سکیں۔ ایمان کے ساتھ زبور نویس فرماتا ہے، زمین خدا کی شفقت سے معمور ہے، آسمان خدا کے کلمے سے بنایا گیا۔ ہم بھی اسی زمین کا حصہ ہیں اور اسی کلمے کی برکت پاتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر پشیمان ہوں اور خدا ان کے حضور سچی توبہ کرتے ہوئے آج کی اس عبادت کا حصہ بنے۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں یہ دفتر سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ سب فرشتوں اور مقدس اور آپ سب سے بھی تماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔
उठाएंगे, दुआ मांगे। कादर रसूली खुदा हमें आसमानी खुशियों के मुल्क में ले जा, ताकि तेरा गरीब अल्लाह वहाँ पहुँचे जहाँ उसका होशियार और वफादार जुबान उसके आगे आगे चला, और अब तेरे साथ रूह कुदस की वहदानियत में खुदा होते हुए हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। मेरे लिए आज की पहली तलावत रसूलों के अमाल उसका 2 बाब उसकी 14 आयत और फिर 36 से 41 आयत। उस वक्त पतरस ने इन 11 के साथ खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और कहा कि इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने सलीब दी खुदावन भी ठहराया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिल छिड़ गए, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए मर्दों भाइयों, हम क्या करें? तब यीशु ने उनसे कहा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुमसे और तुम्हारे बच्चों से है, और उन सब से भी जो दूर के हैं, और जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और बातों की गवाही दी और उन्हें नसीहत की कि अपने आप को इस कच रफ्तार कौम से बचाओ। बस जिन्होंने उसकी बात कबूल की उन्होंने बपतिस्मा पाया, और उसी रोज़ करीबन 3000 आदमी इनमें मिल गए। पाकलाम की पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
बकरियों के चरवाहे के पास फिर आ गए हो। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब 20 से 25 में आएगा। अजीजों, अगर तुमने गुनाह करके तमाचे खाए और सब्र किया तो कौन सा फख्र है, लेकिन अगर नेकी करके दुख पाते और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। बस तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख पाकर तुम्हारे लिए एक नमूना छोड़ गया है, ताकि तुम उसके नक्शे कदम पर चलते रहो। उसने ना तो कोई गुनाह किया और ना उसके मुंह पर कोई मुक्का मारा था, और ना तो गालियाँ खाकर गालियाँ देता और ना दुख पाकर धोखा खाया, बल्कि अपने आप को उसके सपुर्द करता था जो सदाकत से इंसाफ करता है। वो खुद अपने ही बदन में हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों की निस्बत मुर्दा होकर सदाकत की निस्बत जिए। उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई, क्योंकि तुम भटकी हुई भेड़ों की मानी थे, मगर अब अपनी रूह के चरवाहे और निगाहबान के पास भी आ गए हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। खड़ी हो गई। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। जिन्हें मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक खुदावंद तेरे तमजीद हो। दसवां बाब पहली आयत से। उस वक्त यीशु ने यहूदियों को कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई दरवाजे से भीड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और बटमार है। लेकिन वो जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुका हो तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं। मगर वो बेगाने के पीछे नहीं जाती बल्कि उससे भागती हैं, इसलिए कि बेगानों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने ये तमसील उनसे कही, लेकिन वो ना समझे कि हमसे क्या बातें कर रहा है। यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि भेड़खाने का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वो चोर और बटमार हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चरागा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और कत्ल करने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं बल्कि कसरत से पाएं। अजय पाक के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। आप सबको इस पर बहुत बहुत मुबारक हो।
آج ہم پاشکا کے چوتھے اتوار کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں، اور آج کے اتوار کو دو باتوں کے حضور سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ چوتھا اتوار جو اچھی چرواہے کا اتوار ہے، اور چوتھا اتوار خداوند کے حضور بلاہٹوں کا اتوار یا ووکیشن سنڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور آج کے دن خداوند کے حضور ان ساری باتوں پر غور کیا جائے گا کہ ہم کس طرح سے خدا میں بلائے جاتے ہیں، اور اچھا چرواہا اس بلاہٹ کو پہچاننے میں کس طرح ہماری مدد کرے گا۔ اچھے چرواہے کا اتوار آج ہم مناتے ہوئے ہم ایک بار پھر ان مسیح ایمانداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو چنا، یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے کو چنا، مسیح ہونے کی برکت حاصل کی، بپتسمہ پایا، اور یسوع کے نام پر مخصوص ہو کر ان مشکلات کا سامنا کیا جن مشکلات سے آج ہم نہیں گزرتے ہیں، اور جن مشکلات کا سامنا پہلے مسیح ایمانداروں نے کوئی 250 سال کے قریب کے اس وقت میں گزارا جب یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے۔ اس کا تذکرہ میں کئی بار کرتا ہوں اس لیے کہ وہ پہلے مسیح ہمارے لیے ایک ایسی مثال بنے، اور انہی کی بدولت یہ اچھے چرواہے کی تصویر ہمیں ملی۔ جب مسیح ایمانداروں کو آزادانہ طور پر عبادت کرنے، دعا کرنے اور اپنے مسیح ایمان کو عملی طور پر سب پر ظاہر کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، تو مسیح ایماندار چھپ کر زمین کے اندر زمین دوز قبرستانوں میں جا کر جب اکٹھے دنیا سے چھپ کر دعا کرتے تھے، تو جب لوگ دعا کر کے واپس چلے جاتے تھے تو کچھ لوگ جو وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے ان میں سے بہت سارے آرٹسٹ لوگ تھے جو تصویریں بنانا جانتے تھے، اور یسوع مسیح کی تصویروں میں سے یہ تصویر بہت زیادہ بنائی گئی، اچھے چرواہے کی تصویر، اور وہیں سے اس اچھے چرواہے کی مثال اور خوبصورت امیج جو ہمیں ملتا ہے اس تصویر کے ذریعے سے۔ اور آج بھی یوحنا کی انجیل اور اس کے 10ویں باب کا یہ حوالہ جو ہم نے ابھی سنا ہے، اس کی تکمیل ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے کہ اچھا چرواہا کیسا ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح اچھا چرواہا اپنے آپ کو کہتا ہے، اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اچھا چرواہا کون ہے؟ اونچی بولے گا، اچھا چرواہا میں ہوں۔ تو اس بات کو بھی یاد رکھیں، یسوع مسیح اپنے لیے یہ الفاظ بولتا ہے، کیا اس سے پہلے آنے والے چرواہے اچھے نہیں تھے؟ ابراہیم چرواہا تھا، اچھا تھا، موسیٰ چرواہا تھا، اچھا تھا، اسحاق چرواہا تھا، اچھا تھا، یعقوب چرواہا تھا، اچھا تھا، داؤد بادشاہ خود چرواہا تھا، اچھا تھا، عموس نبی چرواہا تھا جو کہتا ہے میں تو گلروں کو چرانے والا تھا اور خدا نے وہاں سے مجھے چن لیا، وہ بھی اچھے تھے۔ لیکن یسوع مسیح یہ الفاظ اپنے لیے کیوں بولتا ہے؟ اچھا چرواہا میں ہوں، یہ بڑا ضروری ہے، اور اس کو آج ہم جاننے کی کوشش کریں کیوں یسوع مسیح کو یہ الفاظ اپنے لیے استعمال کرنا پڑے، کیونکہ یہ الفاظ کوئی اور بول نہیں سکتا، کیونکہ اگر کوئی یہ الفاظ اپنے لیے استعمال کرے گا اور کہے گا اچھا چرواہا میں ہوں یسوع مسیح کے علاوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کو غلطی ہے۔ اس لیے ابراہیم نہیں بول سکتا تھا، اس لیے موسیٰ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اسحاق نہیں بول سکتا تھا، یعقوب نہیں بول سکتا تھا، داؤد نہیں بول سکتا تھا، عموس نہیں بول سکتا تھا، اور چرواہے جو خدا کے حضور جن کا کلام کے اندر تذکر آیا ہے وہ نہیں بول سکتے تھے۔ اور اس لیے خداوند کے حضور اس بات کی طرف میں توجہ کرنی ہے۔ چرواہوں کا تذکرہ اور بھیڑوں کا تذکرہ جو ہے کلام اقدس میں سب سے زیادہ استعمال کیا گیا، 280 بار اس کا تذکرہ بار 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 ذکر کیا جاتا ہے، کبھی بھیڑوں کا اور کبھی بھیڑوں کے چرواہے۔ اور یہ الفاظ دنیا میں کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہے، اور نہ کوئی بول سکتا ہے۔ یہ لفظ صرف خداوند یسوع مسیح کو سوٹ کرتے ہیں، اور یہ صرف اسی کے لیے ہے، اور کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ اور آج جب ہم اپنے منہ سے یہ الفاظ بولتے ہیں تو پھر بھی ہم اپنے لیے نہیں، یسوع کے لیے بولتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ سارے بولیں گے اچھا چرواہا، یہ الفاظ یسوع مسیح بول سکتا ہے۔ وجہ آج بتا دیتا ہوں ایک بار پھر، خروج کی کتاب اس کے 3 باب میں اس کا جواب ہے،
جب خدا حضرت موسیٰ پر ظاہر ہوا، جب خدا حضرت موسیٰ پر جلتی ہوئی جھاڑی میں ظاہر ہوا تو موسیٰ نے پوچھا ہے خداوند تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے وہاں پہ بتایا تھا میں ہوں جو میں ہوں کا لفظ ہے یہ کوئی اور نہیں بول سکتا، میں ہوں جو ہوں اور اچھا چرواہا میں ہوں۔ یسوع اپنے آپ کو بتاتا ہے میں خدا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں جو بھیڑوں کو بھی چلا سکتا ہوں، جو بھیڑوں کا چرواہا ہوں، اور وہ میں ہوں۔ اور اسی لیے دوسرا آج کے دن جو ایمج استعمال کیا گیا، دروازہ میں ہوں، میرے بغیر تم آ نہیں سکتے، اندر بھی نہیں آ سکتے، باہر بھی نہیں۔ سو میں ہوں کے لفظ جب بھی استعمال کیے جائیں گے، یسوع مسیح اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ خدا ہے۔ زندگی کی روٹی تاج میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، تم میں نہیں ہو سکتے، تاج میں ہوں۔ سو خدا کے حضور جب بھی یسوع مسیح یہ الفاظ استعمال کرے گا کہ زندگی کا پانی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، اور آج وہ کہتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، دروازہ میں ہوں۔ سو یہ الفاظ کوئی انسان اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا، یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے لیے ہے، یہ خدا کے لیے ہے۔ اور دنیا جس کو یہ سمجھ نہیں آتی یسوع مسیح جو مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے وہ کون ہے، تو اسی لیے خداوند یہ الفاظ استعمال کر کے بتانا چاہتا ہے میں ہی ہوں جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے، میں ہی ہوں جو جی اٹھا ہے، میں ہی ہوں جس نے قبر پر فتح حاصل کی ہے، میں ہی ہوں جس نے شیطان کو شکست دی ہے، میں ہی ہوں جس نے موت پر فتح حاصل کیا۔ سو خداوند کے حضور اس کے اچھے چرواہے ہونے کی یہ مثال ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اچھا چرواہا میں کیوں یسوع مسیح اپنے آپ کو دوسرے چرواہوں سے اچھا بنا لیتا ہے، یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہوگا، جس کا جواب آج کی دوسری تلاوت میں ہمیں دیا گیا۔ چند آیات آپ کے لیے پڑھتا ہوں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ یسوع مسیح اچھا چرواہا کیسے ہے۔ دوسرے چرواہوں میں اور انسانی چرواہوں میں جو فرق ہے اور اچھے چرواہے کا جو فرق ہے وہ بیان کرتا ہوں، اور اس کے ذریعے خداوند کے حضور آج ہماری مدد کے لیے مقدس پطرس نے اپنے خط میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا تمہارے واسطے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ پا کر تمہارے لیے ایک نمونہ چھوڑ گئے۔ سب سے پہلے وہ ہم سب کے لیے دکھ سہنے کے بعد بھی ایک نمونہ بنا تاکہ تم اس کے نقشے قدم پر چل سکو۔ اس لیے کیا فرق تھا اب اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس نے نہ تو کوئی گناہ کیا اور نہ اس کے منہ میں کوئی مکر پایا گیا۔ سارے انسان گناہ بھی کرتے ہیں اور مکر بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانا اور ہوتا ہے، اندرونی طور پر جو چل رہا ہوتا ہے وہ کم دکھاتے ہیں۔ یہ مکر ہوتا ہے، ہمارا مکرو چہرہ کوئی کم ہی پہچانتا ہے۔ سو اس کی زندگی میں نہ تو گناہ تھا اور نہ وہ کوئی مکرو تھا، نہ اس کے منہ میں کوئی مکر پایا گیا، نہ تو وہ گالیاں کھا کر گالیاں دیتا تھا۔ ہمیں کوئی برا بلا کہہ کر تو دکھائے، ہم تو جلدی سے اس کا جواب بھی دیں گے۔ سامنے شاید نہ دے سکے، بعد میں دے دیں گے، چھپ کے دے دیں گے، دل میں دے دیں گے۔ وہ نہ تو گالیاں کھا کر گالیاں دیتا ہے اور اس کے بعد اور نہ دکھ پا کر دھمکاتا ہے، کسی کو دھمکی بھی نہیں دیتا ہے کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، میں یہ کر لوں گا، میرے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اس کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا جو صداقت سے انصاف کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے خدا کے حضور۔ وہ خود اپنے ہی بدن میں ہمارے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اپنے گناہوں کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کی نسبت مردہ ہو کر صداقت کی نسبت جئیں۔ سچائی تم کو آزاد کرے گی، یسوع مسیح تمہیں یہ فضل دے گا کہ تم اس کے وسیلہ سے زندگی کی برکت پاؤ گے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا تذکرہ آج کی دوسری تلاوت میں کیا گیا تاکہ مسیحی ایماندار آج اس بات پر غور کر سکے
کہ یسوع مسیح ان ساری باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دنیا بھر کے تمام چرواہوں سے منفرد بنا کر اور اپنے لیے یہ الفاظ رکھتا ہے، اچھا چرواہا میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اب اچھے چرواہے کی زندگی کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ اچھا چرواہا کیسا ہوتا ہے؟ کس کو کئی زبور آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، کئی زبور کس کو زبانی آتا ہے؟ چرچ میں جھوٹ نہیں بولو۔ تھینک یو ویری مچ، ان سب کے لیے تعلیم بجاتے ہیں جنہوں نے جن کو نہیں یاد ہے ان کو آج یہ دعوت دینا چاہتے ہیں، پلیز آج کوشش کریں ایک دفعہ کئی زبور پڑھنے کی، کئی زبور آج پڑھیں ایک دفعہ، اور کئی زبور ہمیں زبانی یاد کرنا چاہیے، کئی زبور ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ کئی زبور کی تلاوت جو ہے یہ ہمیں زمین پر بھی کچھ احساس دلاتی ہے، اور زمین سے جب ہم چلے جائیں گے اس کے لیے بھی تیار کرتی ہے۔ کئی زبور خداوند کے حضور، کئی زبور جو ہے ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتا ہے۔ سارے پڑھتے ہیں، آئیں خدا کے حضور۔ خداوند میرا مجھے کئی بار ہم نے اس بات کو پڑھا، کئی بار یہ زبور ہم نے سنا بھی، یاد بھی کیا کبھی کبھی، لیکن یہ زبور آپ کو پتہ ہونا چاہیے نہ صرف زمین پر بلکہ ہمیں آخرت کے لیے۔ میرے ایام دراز ہوں گے، اور جب ایام کی درازی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ میں خداوند کے گھر میں سکون سے رہوں گا۔ اور کئی بار ہمیں زمین پر بھی خدا کے گھر میں چین نہیں آتا ہے، اور اوپر جا کے پتہ نہیں ہم کیسے چین پائیں گے۔ چرچ میں آ کر بھی ہم سکون کی زندگی نہیں پا پاتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے کھولتے نہیں اپنے آپ کو۔ اور خداوند کے گھر میں زمین پر رہنا، اور اس کے بعد خداوند نے جاتے ہوئے فرمایا تھا، دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے اور میرے باپ کے گھر میں خداوند کے گھر میں سکونت سے رہوں گا۔ سکون سے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ میں زمین پر بھی سکون کی زندگی کا کچھ تجربہ کروں۔ خدا کے گھر کا جو سکون ہے، جو روحانی تسلی ہے، جو ایمان کی برکت ہے، جو روحانی طور پر خداوند میرے ایمان کو تسلی اور برکت دینا چاہتا ہے، جو میں خدا کے حضور اپنی روح کی تازگی کے لیے خداوند کے حضور کچھ کرنے والا ہوں یا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہوگا، پھر ہم چرواہے کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ چرواہے کی 3 خوبیاں بڑی خوبصورت ہیں۔ چرواہا اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے، نام بنام جانتا ہے۔ ایک خوبصورت کتاب لکھی گئی انون سٹیزن کے نام سے، اور اس میں آنے والی ماڈرن زندگی کا ذکر کیا گیا۔ یہ کوئی پچھلے اندازہ کر لے، 80 کی دہائی میں لکھی گئی یہ کتاب، 1980 کے دہائی میں، 21ویں صدی میں یہ کتاب لکھی گئی انون سٹیزن کے نام سے۔ اور اس کتاب کے اندر بتایا گیا ماڈرن دنیا کے لوگ انون سٹیزن دوسرے شہروں میں جب جائیں گے تو کیسے ہوں گے، کیسے وہ پہچانے جائیں گے، اور ان کی پہچان یہ ہوگی ان کا فیشن ہمارے جیسا نہیں ہوگا۔ اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں جو لوگ ہمارے جیسے کپڑے نہیں پہنتے، ان کے کپڑوں سے یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ پہلے جینز اور یہ چیزیں ہمارا حصہ نہیں، جو لوگ ہم نے یہ باہر کے انگریز آ گئے ہیں کہنا ہم شروع کر کے کہتے تھے، اور آہستہ آہستہ جب ہم ہمارا رہن سہن، ہماری باتیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس دنیا کے اور مختلف چیزوں سے
مختلف ہو کر اپنے آپ کو انون سٹیزن کے نام سے پکارے جاتے ہیں. ایسے لوگ جو کسی دوسرے شہر سے آئے، ہماری دھرتی کے اور ہمارے شہر کے لوگ نہیں ہیں. اور اس نے کہا ان لوگوں کے نام فرق ہوں گے اور ان لوگوں کا فیشن فرق ہوگا. اس کتاب کے اندر اس بات کو تحریر کیا گیا. اور ایسے ہی پچھلے دنوں میں مردم شماری کا بڑا ذکر تھا، تو ایسے ہی ایک مردم شماری کرنے والا ایک گروپ مردم شماری کے لیے بہت سارے دور دراز کے علاقوں میں گیا. سب پہاڑی علاقے کے اندر گیا، اور پہاڑی علاقے کے اندر وہ جاتے ہیں اور دور ایک خاندان کو پاتے ہیں جو بہت ہی دور ہے. اور وہاں تک جب وہ پہاڑوں کو پار کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں، غار کے اندر ایک بزرگہ رہتی ہے، اور اس بزرگہ کے بہت سارے بچے ہیں، اور اس بزرگہ کے بچے بہت سارے. تو یہ جو مردم شماری والا انسان ہے جا کر وہاں پر اس کو پوچھتا ہے، ایک بزرگہ عورت جو بیٹھی ہے، ماں تیرے بچے کتنے ہیں؟ اگر کہ میری بیٹی جو ہے اس کا نام مریم بھی ہے، میری بیٹی اس کا نام ریزا بھی ہے، میری بیٹی کا نام روبینہ بھی ہے، میری بیٹی کا نام شمع بھی ہے، میری بیٹی جو ہے اس کا نام پروین بھی ہے، میرا بیٹا ایک ندیم بھی ہے، میرا ایک بیٹا کیسر بھی ہے، میرا بیٹا ایک عامر بھی ہے، ایک سہیل بھی ہے، اور میرے بیٹے جو دو بیٹے وہ جو چھوٹے ہیں وہ بہت ہی حنون اور شرون بھی ہیں. وہ کہتے ہیں اماں میں تو پوچھ رہا ہوں تیرے جو ہے بچے ہوئے کتنے ہیں، ان کا نمبر پوچھ رہا ہوں. تو کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو نمبر نہیں دیتی ہوں، ان کے نام جانتی ہوں، میں نمبر سے نہیں جانتی ہوں. اور ہمارا خداوند یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا اچھا چرواہا ہوں، اور میں اپنی بیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. ہر ایک کے نام کا اس کو پتا ہے. آپ کے نام کا پتا ہے خداوند کو کہ نہیں؟ کہاں لکھا ہے اس نے آپ کا نام؟ کہاں لکھا ہے؟ اپنے ہاتھ کے دہلی میں اشارہ نبی کا 49واں باب، وہاں پر وہ کہتا ہے میں نے تمہارے نام جب اپنے ہاتھ کی کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ اور کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی، اور کہاں لکھے ہوئے؟ ایک ہی جگہ پر لکھے ہوئے. آپ کا جب کیلکولر ریکارڈ لکھا جاتا ہے، جب آپ کو بپتسمہ دیتے ہیں تو ہم بھی آپ کا نام بہت جگہوں پر لکھتے ہیں، اور خدا بھی ایک جگہ پر نہیں آپ کا نام لکھتا ہے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی لکھتا ہے. اور ہتھیلی پر تو اس بیچارے نے لکھنے کے لیے تراش دیا ہے تاکہ کچھ حصہ یہاں سے اس نے تراشنے کے لیے درد ہوتا ہے. اور یہ خدا کی قدرت ہے. ہر انسان کی جو انگلیاں ہیں اور اس کا منتخب ہے دوسرے سے فرق ہے، اس لیے وہ آپ کو نام بنام جانتا ہے. میں کتنا کالا ہوں، میں کتنا موٹا ہوں، میں کتنا چھوٹا ہوں، میرا قد کتنا بڑا ہے یا کیا ہے، خدا اس سے نہیں ہمیں جانتا. خدا ہمیں نام بنام جانتا ہے. خدا ہمارے کمپلیکشن سے نہیں جانتا کہ ہم کیسے نظر آتے ہیں، کیسی ہماری آنکھیں اندر کو ہیں کہ باہر کو ہیں، ہمارا ناک سیدھا ہے کہ ٹیڑھا ہے، موٹا ہے کہ پتلا ہے. خدا سے نہیں جانتا. یہ ہم انسان ایک دوسرے کو یہ نشان دیتے ہیں، اس کے بال ایسے ہیں، اس کی داڑھی ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے کان ایسے ہیں، پتہ نہیں ہم کیا کیا نام دیتے ہیں. لیکن خدا سب انسانوں کو کہتا ہے میں اپنی بیڑوں کو نام بنام جانتا ہوں. اور اس لیے اس نے کہا اے ابراہیم، آج سے تیرا نام پہلے ابراہیم تھا، میں تیرا ابراہیم رکھ دیتا ہوں، تیرا نام یعقوب تھا، میں اسرائیل رکھ دیتا ہوں. سو خدا کے حضور خدا کو پتہ ہے، اس لیے وہ پکار کر کہتا ہے سیموئل سیموئل. اس لیے وہ پکار کر نام لیتا ہے، پکار کر انسانوں کو اس بات کا احساس دلاتا ہے میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں. اور خدا فرماتا ہے ہمارے نام لے کر ہمیں بلانا چاہتا ہے. اور وہ اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے میری بیڑے میری کیا کرتی ہیں؟ آواز سنتی ہیں. میری بیڑے آواز سنتی ہیں. آپ سنتے ہو خدا کی؟ آپ اگر وہ نام جانتا ہے لیکن آپ سنتے نہیں ہو، کیسے اس کی آواز سنیں گے؟ گھر بیٹھے چھپ کے ایمان سے دور ہو کر
عبادت نہ کر کے دعا میں شریک نہ ہو کر ہم اس کی آواز سنیں گے، کیسے سنیں گے؟ اس بات کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. اور ہر عبادت میں خدا کلام سے آوازیں دے رہا ہوتا ہے، کلام سے بول رہا ہوتا ہے. میری بیٹے میری آواز سنتی ہیں، اور اگر ہم یہ آواز نہیں سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا سے دور ہیں. میری بیٹے میری آواز سنتی ہیں. وہ ہمیں نام سے پکارتے ہیں، اور آج جن کو اس نے نام سے پکارا ہے، آج کی پہلی تلاوت میں انہوں نے کہا ہم نے اس کی آواز سن لی، اب ہمیں بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں. تو رسولوں نے بتایا آپ یسوع کے نام کا بپتسمہ لو. آواز سنو گے تو سمجھ آئے گی، اور بپتسمہ دیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوا ہے؟ آج 3000 لوگ، آج کی پہلی تلاوت کے مطابق 3000 لوگ آواز سنتے ہیں. 3000 لوگ آواز سنتے ہیں، اور نہ صرف آواز سنتے ہیں بلکہ اسے قبول بھی کرتے ہیں. اور خدا کے حضور اس کی آواز خالی سننی نہیں ہے، کچھ کرنا بھی ہے. سیموئل کو آواز دی تو اٹھ کر چلا گیا، اے خداوند میں حاضر ہوں. بول اے خداوند تیرا بندہ سنتا ہے. ہم اس کو کہہ سکیں اے خداوند فرما تو مجھ سے کیا چاہتا ہے. سو ضروری ہے اس کی آواز سن کر، اپنا نام سن کر آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہے. سننا پہلی بات، وہ نام بنام جانتا ہے، اس کی بیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور اس کی بیڑیں اس کی آواز کو پہچانتی ہیں. سو کلام سے ہمیں آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، ہم اس کی آواز سنتے ہیں. یہاں التار پر کہا جاتا ہے یہ ہے خدا کا پروار، یہ ہے خدا کا بدن، یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے. یہ اس کو پہچاننے کی بات ہے. دیکھو اس کو، پہچانو اس کو، کیونکہ اس کے اندر یہ خوبی ہے کہ وہ بھیڑ بھی بن سکتا ہے، وہ چرواہا بھی بن سکتا ہے، وہ برا بھی بن سکتا ہے، اور بروں کو پالنے والا بھی بن سکتا ہے. وہ ہماری مانند انسان بھی بن سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا ہے اچھا چرواہا میں ہوں. وہ ہماری مانند انسان بھی بن سکتا ہے، اور پھر یہ بھی بتا سکتا ہے خدا کا بیٹا میں ہی ہوں. یہ خوبی اسے اچھے چرواہا بنا دیتی ہے. پہچان کرنا بڑا ضروری ہے، خدا کو دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کی آواز سننا ضروری ہے. اور آپ کا جب نام پکارا جائے تو پھر ہم اس کی آواز کا جواب دیں. بلاہٹ اور کچھ نہیں ہے، یہی ہے. آج کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس بات پر توجہ کریں. ووکیشن سنڈے، بلاہٹوں کا اتوار. 1899 میں ایک تنظیم، ایک سوسائٹی قائم کی گئی جسے مقدس پطرس کی سوسائٹی کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ پونٹیفیکل مشن سوسائٹیز جو پاپائی بشارتی انجمن ہیں، ان میں سے ایک سوسائٹی، ایک انجمن ایسی ہے جو صرف اور صرف ووکیشنز کے لیے کام کرتی ہے، بلاہٹوں کے لیے کام کرتی ہے. اور بلاہٹوں کے لیے کام کرنے سے مراد کیا ہے؟ کاہن اور سسٹر صاحبات راہبانہ زندگی کے لیے جو دعوت ہے خدا کے حضور، اس دعوت کو سنا جائے، اس آواز کو سنا جائے، اس پر غور کیا جائے، اور آپ کو جب بلایا جائے تو آپ خدا کے حضور اس کا جواب دو. نوجوان بچے اور بچیاں اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں، سسٹرز بننے کے لیے، فادر بننے کے لیے. اور آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں. آج ہمارے جو لسال برادرز ہیں، آج ان کا کمیونٹی ڈے ہے. تو میں چاہوں گا ایک دفعہ زوردار تعلیم انہیں مبارکباد پیش کریں. خدا کے حضور اس بات پر ہمیں غور کرنا چاہتا ہے. خدا برادرز بننے کے لیے، سسٹرز بننے کے لیے اور کاہن بننے کے لیے ہمیں بلاتا ہے کہ ہم خدا کے حضور اس دعوت نامے کو سنیں. اور خاندانوں کو آج یہ موقع دیا جاتا ہے اپنی اولاد کو اس کام کے لیے تیار کریں. جو خادم ہونے کی دعوت ہے، اپنے خاندانوں میں اپنے بچوں کو یہ دعوت دیں، انہیں تعلیم دیں، اور تعلیم دینے کے بعد انہیں تیار کریں، جاؤ اور خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں یہ کام. ہم سوچتے ہیں کیا کریں، کیونکہ خداوند کے حضور سینٹ جان پال II جو پاپا اعظم ہمارے رہے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا اپنی زندگی میں
ہر بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کا کام کرے. وہ مشنری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے خاندانوں میں پورا کریں گے اور اپنے خاندانوں میں سے ایسے بیٹے اور بیٹیاں خدا کی نظر کریں گے تاکہ وہ بلاہٹ کو محسوس کریں اور خدا کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اور جب ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے تو ضرور خدا ہماری زندگیوں کو اور ہمارے خاندانوں کو بھی برکت دے گا. خدا ہمیں بلائے گا اور ضرور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے بچوں میں اس بلاہٹ کے لیے آپ دعا کیا کریں. خدا آپ کے خاندان سے کسی بچے کو چنیں، خدا آپ کے خاندان سے کسی بیٹے اور بیٹی کو یہ برکت دے کہ وہ خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. خالی بیٹھ کر تنقید نہیں کرتے رہے، فادر یہ نہیں کرتے، سسٹر یہ نہیں کرتے، بردر یہ کر رہے ہیں. اپنے بیٹے کو بھی بھیجیں، آئے وہ کام کرے اور پھر ہم تنقید کرتے ہوئے اچھے لگیں جب وہ بھی کچھ ایسے کام جو آپ کی پسند کے نہ کر سکے تو پھر ہمیں پتہ چلے. اور جو کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف تنقید کر سکتے ہیں، اپنے بیٹے اور بیٹی کو پیش نہیں کر سکتے. وہ آئے اور اس خدمت کو قبول کرے، آئیں اور خدا کے حضور اپنی زندگی کو اپنے لوگوں کے لیے آئیں اور اس اچھے چرواہے کی طرح موت کا، دکھ کا، تکلیف کا سامنا کر کے پھر اپنے لوگوں کے لیے زندگی کا سبب بنے. تو پھر ہمیں احساس ہو کیا ہوتا ہے. سو خدا کے حضور ہم آج آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ ضرور آپ کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں اور ہر روز ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. جو بیٹے اور بیٹیاں، جو بچے اپنے آپ کو پہلے پیش کر چکے ہیں، ان کی بلاہٹوں کی مضبوطی کے لیے بھی دعا کریں. جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، خدا کے حضور اس بات کے لیے تیاری کی جاتی ہے. اور آج کا یہ اتوار جو ہوتا ہے، اس اتوار کے روز ہر گرجا گھر میں جب عبادت کی جاتی ہے تو خدا کے حضور کہا جاتا ہے اس عبادت کا چندہ جو ہے کہ ان بچوں کی خدمت کے لیے پیش کیا جاتا ہے. جو سسٹرز اور فادرز بن رہے ہیں ان کی تربیت کے لیے اتنے اخراجات، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لاکھوں روپے اس تربیت کے دوران خرچ کیے جاتے ہیں اور تعلیم دی جاتی ہے اور انہیں مضبوط کیا جاتا ہے ایمان میں، اور بہت ساری ایسی باتوں کے لیے ان کی تربیت کی جاتی ہے بچوں کے لیے تاکہ وہ اس قابل ہو کہ آپ کے رہنما بنے، مذہبی رہنما بنے، سسٹرز بنے، مناظر صاحبان بنے، بردرز بنے، تاکہ ہماری کلیسیا کی اچھی رہنمائی ہو اور خدا آپ کے ذریعے سے بھی یہ خدمت کا عمل جو ہے وہ جاری رکھتا ہے. سو ضرور اس بات کے لیے آپ آج خداوند کے حضور وعدہ کریں گے تاکہ ہم مضبوط ایمان کے ساتھ ایک دوسرے کی بہتری کے لیے اور آنے والے کلیسیا کے لیے، آنے والے اس دور کے لیے جب یہ چھوٹے بچے بڑے ہوں گے تو ان کے لیے کون خادم ہوگا، ان کے لیے کون خدمت کے لیے تیار ہوں گے. ہمارے لوگ جنہیں خداوند کے حضور مستقبل میں ٹیکنالوجی کی اس بڑھتی ہوئی تبدیلی میں اور اس وقت میں جو تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، آج کے اس دور کے بچے جب اپنے آپ کو سکھائیں گے، تیار ہوں گے تو پھر آنے والی اس کلیسیا کی خدمت کرنے کے قابل بنیں گے. سو ضرور ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لیے اچھا چرواہا بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے خدمت کرنی ہے، کس طرح سے ہمیں تیار ہونا ہے، کس طرح سے ہمیں مضبوط ہونا ہے اور کس طرح سے ہم اپنی زندگی میں خدا کے لیے کام کر سکتے ہیں. ایک بہت دفعہ میں نے کہا ہم آواز نہیں سنتے، ہم اس پکار کو اگنور کر دیتے، ہم بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کر دیتے، ہم انگلیاں اٹھانا پسند کرتے ہیں، اپنی زندگی سے کچھ کر کے دکھانا پسند نہیں کرتے. سو ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے بہت سارے مہمان آ رہے ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے میں چاہتا ہوں سب سے اچھی چیزیں پیش کی جائیں. اور ان میں سے ایک مچھلی جو اس دور میں نایاب ہو چکی تھی اور وہ ایک مچھلی کا تذکرہ کرتا ہے، شاید سولمن مچھلی مانگتا ہے جب وہ اپنے سوتوں سے نکل کر آگے کے پانیوں میں چلی جاتی ہے، سو اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے. سو بادشاہ اعلان کرتا ہے جو بھی میرے لیے سولمن مچھلی پکڑ کر لائے گا، میرے مہمانوں کو کھلائے گا، مجھے اس سے جو بہت بڑا انعام میں اسے دوں گا. سو بہت سارے لوگ گئے مچھلیاں ڈھونڈنے کے لیے، مچھلیاں نہیں. تو ایک دن ایک شخص بہت ساری مچھلیاں اکٹھی کر کے تو بادشاہ کے
حضور میں محل میں آتا ہے اور بادشاہ کے محل میں جب آتا ہے تو دروازے پہ ایک چوکیدار کھڑا ہوتا ہے. دربان اسے روکتا اور کہتا ہے تو اندر نہیں جا سکتا. وہ کہتا ہے میں بادشاہ کے لیے مچھلیاں لے کر آیا ہوں. اس نے کہا پھر بھی تو اندر نہیں جا سکتا ہے. کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو میرے لیے مچھلیاں پکڑ کے لائے گا میں اسے بڑا انعام دوں گا. تو بادشاہ سلامت جب تجھے انعام دیں گے اگر تو اندر جائے گا تو آدھا انعام میرا ہوگا آدھا تیرا ہوگا. تب تک تجھے اندر جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ اندر جاتا ہے اور بادشاہ کو خبر دی جاتی ہے کہ ایک بندہ مچھلیاں لے کر آیا ہے. تو بادشاہ سلامت باہر آتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی ساری مچھلیاں دیکھ کر. بادشاہ سلامت کہتے ہیں اپنے باورچی کو کہ یہ مچھلیاں لے جاؤ اور جا کر انہیں تیار کرو اور اس شخص سے کہتے ہیں بتا میں تجھے کیا انعام دوں. وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں چاہتا ہوں مجھے 100 کوڑے مارے جائیں. بادشاہ سلامت بڑا انعام تھا. میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں تو کوڑے مانگ رہا. میں بادشاہ سلامت میں کوڑے ہی کھانا چاہتا ہوں انعام کے طور پر. 100 کوڑے مجھے لگائے گئے. تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں چلو جی اس کی خواہش کو پورا کیا جائے اور جلاد کو بلاؤ اور اس کو 100 کوڑے مارو. سو پہلا کوڑا مارا جاتا ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے. پھر 5 پھر 10 پھر 15 پھر 20 پھر 30 پھر 40 پھر 45 پھر 48 اور 50 کے بعد وہ کھڑا کرتا بادشاہ سلامت بس. کہتے کیا ہوا تم نے تو کہا کہ 100 کوڑے مار رہے ہیں. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں نے اپنے سے کے کوڑے کھا لیے ہیں. اب میری اس انعام کا ایک اور بھی حقدار ہے. وہ تیرا دربار ہے جو باہر کھڑا ہے آدھے اس نے کھانے دے تو اس لیے اس کو بھی بلاؤ تاکہ آدھے وہ بھی کوڑے کھائے. اس کو بلایا جاتا تو اس کو بھی 50 کوڑے مارے جاتے ہیں. پھر بادشاہ کو بتایا جاتا ہے. تو بادشاہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے اسے روکا تھا باہر کہ انعام کا آدھا حصہ مجھے ملنا ہے تو اس نے کوڑے مانگے تھے تو 50 کوڑے اس کو بھی کھانے پڑے ہیں 50 کوڑے اس کو بھی کھانے پڑے. لیکن بادشاہ سلامت بعد میں اسے بہت سا نام دیتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ہم بھی ایسے کام کر کر کے کوڑے کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں. جب ہم سنتے نہیں ہیں جب ہماری بھی سوچیں اور لالچ کسی اور طرف چلا جاتا ہے جب ہم بھی محنت کرنے کی بجائے دوسروں کے حصے کو چھیننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں دوسروں کی محنت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور پھر ہمیں بھی اس کے بدلے میں اذیتیں دکھ تکلیف اور بیماریاں اور پریشانیاں ملتی ہیں. آئیں اچھی چرواہے کی آواز سنیں. جو آج کہتا ہے میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں میری بیڑے میری اور وہ کہتا ہے دروازہ بھی میں ہوں. وہ دروازہ بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ دروازہ میں ہوں. پرانے وقتوں میں جب دور دراز میں بکریاں چرائی جاتی تھیں اور بھیڑ چرائی جاتی تھی تو بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کو بچانے کے لیے وہ راستے میں جھاڑیاں جوڑ کر اور اس کے بعد پتھر رکھ کے ان کے گرد باڑ بناتے تھے اور دروازے کے اوپر چرواہا خود لیٹ جاتا تھا دروازہ بند کر تاکہ کوئی ادھر سے نہ آئے اور اگر کوئی جانور بھی آئے تو میرے اوپر سے گزرے اور اگر کوئی بھیڑ باہر نکلنے لگے تو اس کو بھی وہ پکڑ سکے تاکہ وہ اس کے جسم کو چھو کر جائے. اور آج یسوع مسیح بھی کہتا ہے دروازہ میں ہوں کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. اندر اور باہر جانا ہے تو میرے ذریعے جانا ہے. میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو. اور ہم دنیا میں یسوع کے بغیر سب کچھ کرنا چاہتے ہیں خدا کے بغیر. سو ضروری ہے ایمان کی برکت کے ساتھ یسوع کے ساتھ کلام کے ساتھ پاک شراکت کے ساتھ دعا کے ساتھ خداوند میں چلنے کی کوشش کروں. سو خدا کرے کہ ہم اچھے مسیح بنیں اور خدا کے نام کو جلال دیں اور اچھا چرواہا ہر ایک بھیڑ کی حفاظت کرے. اچھا چرواہا ہر ایک کے لیے اچھی چراگاہ اور اچھی نعمتیں اور زندگی کی برکات جو ہے ان کا اہتمام کرے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے. اچھا چرواہا جب کوئی ڈر اور خوف ہوتا ہے جب مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں ان میں سے بھی ہمیں بچا کر رکھتا ہے. سوائے اچھے چرواہے سے مدد مانگیں وہ آپ سب کی حفاظت کرے اور ہم اسی طرح اچھے چرواہے کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنیں. اس سے دور جانے والے نہیں. دور جانے والوں کو ڈنڈے پڑتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دور جانے والوں کو ہمیشہ مار کر واپس لایا جاتا ہے.
اگر آپ یسوع کے پیچھے چلیں گے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. سوئیں یسوع کے پیچھے چلیں اور اس کی آواز سنیں اور خدا کے حضور اس کی آواز سن کر ہم برکت پائیں مسیح یسوع کے نام سے. سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا کتاب میں مانتا ہوں آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے اور روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں بڑا ہماری مریم سے پیدا ہوا. اس نے پینتوس پر اس کے دکھ اٹھایا مصلوب ہوا مر گیا دفن کیا گیا پر زخم اترا تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا آسمان پر چڑھ گیا خدا پاک کے باپ کے درمیان میں بیٹھا ہے وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی اولاد کے مال ہے. میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر آگے کلیسیا مقدس و شراب گناہ کی معافی جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر آمین. خدا سے دعا کریں. پاپا اعظم کو فرانسس کے لیے خداوند مہربان باپ تو نے ہمارے پاپا اعظم کو اچھی صحت دے زندگی کی برکت دے اور بخش دے کہ وہ ہماری اچھی رہنمائی کرے اور خداوند ان کے ذریعے سے یسوع مسیح کی پہچان اور گواہی ساری دنیا تک پہنچائے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے. خداوند سے دعا کریں. حاضر جماعت کے لیے خداوند ہم سب کو برکت دے کہ ہم ہمیشہ اپنے چرواہے کی آواز کو سنیں اس کی آواز کو پہچانیں اس کی آواز کے مطابق زندگی گزاریں اور ہم ہمیشہ اپنی زندگی سے ایک اچھی گواہی پیش کریں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے. اے خدا ہماری دعا سن. آج خدا کے حضور دعا کرتے ہیں اپنے چھپانے والا آج فرانسس شو کے لیے کہ خدا انہیں اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے تاکہ وہ اپنی اس رضے کی نگہبانی اور بھی زیادہ محنت اور لگن سے کر سکیں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا مجھ سے دعا کریں تمام خاندانوں کے جو اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور پیش کرتے ہیں. فرزانہ آصف، شکیب کھوکھر، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شیراز عابد، اقبال مسیح، سہیل طفیل، سلیمان طفیل، عامر طفیل، عرفان طفیل، طارق مسیح، شیراز انور، نہمیہ رحمت سہوترا کے لیے کہ خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو اپنی حضور میں قبول کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا مجھ کے حضور دعا کرتے ہیں تمام بیماروں کے جس کلیسیا میں حاضر جماعت میں بیمار ہیں. خدا مجھ سے دعا کریں کوثر کے لیے، جان مسیح کے لیے، پرویز مسیح کے لیے، یوسف لال کے لیے، شمائلہ چاند، شریفہ بی بی، رحمت سہوترا کے لیے کہ خدا انہیں مکمل طور پر صحت یابی اور تندرستی عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا مجھ سے دعا بھی کرتے ہیں تمام بے اولادوں کے لیے، خاص دعا کرتے ہیں چاند اور مورس کے لیے، ہارون اور شمائلہ کے لیے، تنویر اور چندہ کے لیے، انوپ اور شہر کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ خدا انہیں اولاد جیسی برکت سے نوازے. عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. خدا مجھ سے دعا بھی کرتے ہیں عشرت، ایمینول اور جان زائن کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ اپنے نیک مقصد کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ خدا ان کے تمام نیک مقاصد میں انہیں کامیابی سے نوازے. عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. آج خدا مجھ سے دعا بھی کرتے ہیں بردر نابیل کے لیے جو آج اپنی سالگرہ مناتے ہیں کہ خدا بردر نبیل کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے. اس طرح گزرے سالوں میں خدا نے اپنے بندے کو اپنی پناہ میں رکھا. آنے والی زندگی میں خدا انہیں بہت ساری برکت اور خوشیوں سے نوازے. عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں. تمام لاسال بردرز کے لیے دعا کرتے ہیں جو آج کے دن اپنا کمیونٹی ڈے مناتے ہیں. خدا پوری دنیا میں تمام لاسال بردرز کی خدمت کو برکت دے اور تمام لاسال بردرز کو خدا اپنی پناہ اور اپنی حفاظت میں رکھے تاکہ وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ خدا ان کے پاکستان میں کام کرتے رہیں.
عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ خدا مجھ سے دعا بھی کرتے ہیں تمام مرحومین کے لیے، اور خاص دعا کرتے ہیں آج بابو گلزار انتنی، مریم گلزار، جاوید اقبال بھٹی، مریم جاوید، سلیم مسیح، عنایت فرانسس، سوسن عنایت، جوزف گلزار، بابو شکیل گلزار، خرم جاوید، فیروز گوری، فیروزہ بی بی، تارا گوری، نسرین اختر، بابو ولیم اسٹیفن، مارتا ولیم، نینسن مسیح، غلام مسیح، بیگم بی بی، سیمول، طفیل لال، ایمینول مسیح، نسرین، طارق محمود اور جان کینیڈی کے لیے جن کی آج برسی ہے، کہ خداوند آج کی یوکرستی عبادت کے وسیلہ سے ان کی ساری بشری خواہوں کو معاف کرے اور انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کرے۔ خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے تمام حکمرانوں کو عقل، فہم، حکمت اور دانائی سے نوازے تاکہ وہ اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے بنے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ خداوند سے دعا بھی کرتے ہیں آپ سب کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے جو بڑے ایمان کے ساتھ خدا کی گھر میں موجود ہیں، کہ خداوند آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو اپنی ڈھیر و برکتوں سے مالا مال کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کریں۔ خداوند سے دعا کریں ان سارے لوگوں کے لیے جو اس وقت چرچ میں موجود ہیں، جو آن لائن ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہمیں ٹیلی ویژن پر اس وقت دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے کہا ہے، اور خاص طور پر جوید، ڈیرک، سیمول، پرسکلا، فرمان، شارون، شلوم، نوئل اور عامر جنہوں نے خداوند کے ذریعے دعا کے لیے کہا ہے۔ خداوند سب کے ایمان کے مطابق انہیں برکت دے اور خداوند ان کی دعاؤں کا انہیں اجر دے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا مانگے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو انہیں قبول فرما، اور بخشتے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے، مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔ سب تشریف رکھے، کوئل کے ساتھ مل کر نذرانہ کبیر کھائیں گے۔
से दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदा इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी किस्से के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। दुआ के लिए सब खड़े हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, बख्श दे कि हम हमेशा अपने आप को इन पाश के रस्मों के सबब खुशकिस्मत जाने, ताकि हमारी खुशी का लगातार असर हमारी हमेशा की ज़िंदगी का सबब हो, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है एक दूसरा कि हम हर वक्त, लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सिताइश करें। जब मसीह हमारा हिस्सा कुर्बान हुआ, वो लगातार अपने आप को हमारी खातिर नजर करता है और हमेशा हमारे लिए सिफारिश करते हुए हमें तुझसे मिलाता रहता है, क्योंकि वो एक बार कुर्बान होकर मरने का नहीं बल्कि मसलूब होने के बावजूद हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूल होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमात समेत ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस कद्दूस कद्दूस खुदा बख्शने के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममूर है। आने वाला परवशना मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आने वाला परवशना। मेहरबान बाप, तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, सबब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक मांग हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जिस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की बादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। अपने निजात देने वाले से हदायत पा कर
پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ اپنے خالی ہاتھ خداوند کی طرف بلند کرتے ہیں اور آج دعا کرتے ہیں خداوند کسی بھی گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہ رہے، سب کے دسترخوان بھرے رہیں اور یسوع مسیح کی دعا ہر زبان پر رہے، اور آئے ہم سب مل کر اس دعا کو خدا کی حضوری میں پیش کریں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا چلے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہو زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ تیرے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ رہیں گے۔ آمین۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یہ اسلام کے ہم ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کا بنایا جانا پاک شک لینے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے برے جہان کے گناہ کو ٹالے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جہان کے گناہ کو ٹالے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے جہان کے گناہ کو ٹالے جاتا ہے، ہمیں ساتھ دلائے۔ رب یسوع مسیح، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تیرے پاک بدن اور خون کی شرح ہمارے لیے فتویٰ یا سزا کا باعث نہ بلکہ تیرے رحمت کے مطابق ہمارے جسم کی حفاظت کرے اور ہماری دائمی رات ثابت ہو۔ عزیز یا خداوند یسوع مسیح، خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے یہاں، لیکن صرف کہتے میری روح شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔